Assalamu alaikum students. I'm sure by now you have clear perception about negotiable instruments. What negotiable instruments are? What is the significance of negotiable instruments? What makes the negotiable instruments so important, acceptable, and so popular amongst the business communities? Various aspects with examples, those have been explained and discussed. So you have that perception. You by now also know that there are three negotiable instruments which are recognized by law, but the law has also explained what negotiability is, what is negotiation is, what are the characteristics and the features of the negotiable instruments. So there are certain instruments, although those are not specified as negotiable instruments under the Act, but since they have the characteristics of negotiability, so by the practice and the customs and the usages of trade, those are accepted, those are traded as negotiable instruments. Such instruments are called quasi-negotiable instruments, such as bill of ladings, airway bills, truck receipts, railway receipts, dividend warrants. All these instruments, those are transferred, accepted, have the characteristics and the features of negotiability and are treated as negotiable instruments. These are called quasi-negotiable instruments. تو یہ ہم نے نیگوشیبل انسٹرومنٹس کے بارے میں بات کی. ہم نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی کہ پرومسری نوٹ کیا ہے, بل آف ایکسچینج کیا ہے, چیک کیا ہے. پرومسری نوٹ کس کی طرف سے ایشو کیا جاتا ہے؟ ہو میکس پرومسری نوٹس, ہو رائٹس پرومسری نوٹس؟ دا پرومسر, دی ڈیٹر. اسی طرح ہم نے بل آف ایکسچینج کی بات کی. بل آف ایکسچینج کی ہم نے ڈفرینٹ فیچرز دیکھے. بل آف ایکسچینج کس کی طرف سے ایشو کیا جاتا ہے؟ اٹ از ایشوڈ بائی دی کریڈیٹر. کریڈیٹر آرڈر دیتا ہے ٹو دا ڈرائی ٹو میک سرٹن اماؤنٹ ٹو دا اسپیسیفائڈ پرسن اور ٹو دی آرڈر آف اسپیسیفائڈ پرسن اور ٹو دا بیئرر آف دا انسٹرومنٹ. سو اسٹوڈینٹس, a bill of exchange is issued by a creditor, a person who can give order to another. There must be some underlying dealing that is not mentioned on a bill of exchange. One must receive some amount from other person so he can give order. Then we studied check. Check is also negotiable instrument, and it is stated, rather it is defined, that check is a bill of exchange. But it is a special type of bill of exchange. In the check we studied that it is a bill of exchange, but it must be drawn on a specified banker, and also it is not expressed to be payable otherwise than on demand, meaning thereby that the check is a bill of exchange, that is, it is an instrument in which one party gives order to the other to pay the amount to a certain specified person. A certain amount should be there, and that amount should be always paid on demand. You know there are three ways of payment. A payment can be made on demand, at a fixed date, or future determinable date. As far as promissory note and bill of exchange, this mode of payment, rather these ways of payment, those are available. But in case of checks, the payment must always be made, or it is always payable on demand. So it is the obligation and the duty of the banker to pay a check when it is drawn by the creditor, that is the account holder, to pay it on demand. تو چیک جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا, it is always payable on demand. The payment cannot be refused by the banker. یہ بینکر کی obligation ہے, یہ کسٹمر کا رائٹ ہے
to receive the payment on demand. لیکن جب یہ ساری باتیں کر رہے ہیں تو آپ کو پریکٹسز کا پتہ ہوگا, آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے, اور ہم نے ڈسکس بھی کیا, یو مسٹ بی ہیونگ اکاؤنٹس ان دی بینکس, کہ بینکس میں آپ کا بیلنس ہونا ضروری ہے. یو مسٹ ہیو این اکاؤنٹ, سو یو ہیو دا چیک بک اینڈ یو کین ڈرا اے چیک. تو آپ کا اکاؤنٹ تو ہے, اسی لیے آپ کے پاس چیک ہے, اور چیک آپ ڈرا کر سکتے ہیں. لیکن اس اکاؤنٹ میں بیلنس بھی ہونا چاہیے, کریڈٹ بیلنس مسٹ بی اویلیبل ان دی اکاؤنٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو چیک ڈرا کیا ہے وہ اس کے اسپیسیمن سگنیچر وہ ٹیلی کرنے چاہیے. دو اور باتیں ہم نے دیکھی کہ چیک نیدر اٹ شوڈ بی پوسٹ ڈیٹڈ نور اینٹی ڈیٹڈ. پوسٹ ڈیٹڈ یہ ہے کہ جس دن آپ پریزنٹ کر رہے ہیں اس سے بعد کی ڈیٹ نہ ہو, ایسے چیکس کو پوسٹ ڈیٹڈ چیکس کہا جاتا ہے. اسی طرح ایک چیک اگر ڈرا کیا گیا ہے تو اس کی ویلیڈیٹی that is for 6 months. On demand, it doesn't mean that the day on it is drawn, it should be paid on the same date. When it is demanded, it will be paid by the banker. بینک میں جب آپ پریزنٹ کریں گے, ڈیمانڈ کریں گے تو بینک پے کرے. لیکن بینک آفٹر دا 6 months of the issuance of the check, جو ایشو کی ڈیٹ ہے اس کے 6 months کے بعد وہ چیک پے نہیں کرے گا. That check would become stale. تو ایسے چیک کو اسٹیل یا اینٹی ڈیٹڈ چیکس کہا جاتا ہے. تو چیکس پوسٹ ڈیٹڈ نہ ہو, اینٹی ڈیٹڈ نہ ہو, کریڈٹ بیلنس ہو, those must be presented in the banking hours, and also credit balance and the specimen signatures. کریڈٹ بیلنس کی بات ہو چکی ہے, specimen signatures جو ہیں وہ ٹیلی کرنے چاہیے. اگر ان میں ڈفرینس ہے تو that check will not be accepted. باقی آپ پڑھ چکے ہیں, اگر illiterate person کا اکاؤنٹ ہے تو وہاں پر specimen signature کی بات نہیں ہوگی, وہاں پر thumb impression affix ہوتا ہے, photograph ہوتا ہے, and that person will have to present himself before the bank officer for getting that payment. تو یہ formalities, practices, طریقہ کار جو بھی ہیں اس کے مطابق یہ پیمنٹ ہوگی. پیمنٹ آن ڈیمانڈ کرنا بینک کی رسپانسبلٹی ہے, بینک کی لیگل اوبلیگیشن ہے, بینک کی ڈیوٹی. تو اسٹوڈینٹس, یہ ہم نے ڈفرینٹ نیگوشیبل انسٹرومینٹس کو دیکھا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ ڈسٹنگوشنگ فیچرز دیکھے. یہ ڈسٹنگوش فیچرز ان ڈیفینیشن سے, ان ڈسکشن سے ہی ارائز ہوتے ہیں. پرومسری نوٹ اور بل آف ایکسچینج کے ڈسٹنگوشنگ فیچرز آپ نے دیکھے کہ ان میں کیا کیا فرق ہے, کیا ڈسٹنکشنز ہیں. اسی طرح پرومسری نوٹ اور چیک میں کیا ڈسٹنکشنز ہیں یہ بھی آپ نے دیکھ. اب پرومسری نوٹ جیسے کہ آپ کو پتا ہے, اٹ از اے پرومس, اٹ از این انڈرٹیکنگ. تو پرومسری نوٹ کون جو ہے پرومس کرتا ہے, ہو میکس دا پرومسری نوٹ؟ اٹ از بائی دی ڈیٹر. جو ڈیٹر ہوگا وہی انڈر ٹیک کرے گا کہ آئی ہیو ٹو میک دا پیمنٹ. یہ بات ہم کئی بار کر چکے. اسی طرح اسٹوڈینٹس, بل آف ایکسچینج کون ڈرا کرتا ہے, کون ایشو کرتا ہے؟ دیٹ از ڈرون بائی دی کریڈیٹر. وہاں پر ریلیشن شپ کریڈیٹر اور ڈیٹر کا ہوگا, دیٹ از انڈر لائن. یہ کوئی ریلیشن شپ ایسا نہیں ہے جو بل آف ایکسچینج پہ لکھا گیا ہو, کہ وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. سو یہ پرومسری نوٹ میں میکر ول بی دا ڈیٹر, ویئر ان اے بل آف ایکسچینج ڈرال ول آلویز بی اے کریڈیٹر. پرومسری نوٹ دیر ول بی انکنڈیشنل انڈرٹیکنگ اور پرومس, جبکہ بل آف ایکسچینج میں انکنڈیشنل آرڈر ہوگا. اس آرڈر میں کوئی کنڈیشن نہیں ہوں گی, نہ پرومس میں کوئی کنڈیشنز ہوں گی. بل آف ایکسچینج جیسے کہ آپ نے دیکھا, دیر آر 3 parties, whereas in a promissory note there are 2 parties. The person who is making that promissory note, جو promise کر رہا ہے, undertaking دے رہا ہے, debtor, اور جس کی فیور میں دے رہا ہے, creditor کی فیور میں دے رہا ہے, تو یہ اس کو promisee آپ کہیں گے. promiser and promisee, debtor and creditor, یہ 2 parties ہوں. جبکہ بل آف ایکسچینج میں دیر آر 3 parties.
ایک پارٹی جو ڈرا کرتا ہے بل آف ایکسچینج، کریڈیٹر ڈرا کرتا ہے، دوسری پارٹی جس پر یہ ڈرا ہوتا ہے جس کو آپ ڈرائی کہتے ہیں، تیسری پارٹی جس کو یہ پیمنٹ ہونی ہے جس کو پے کہا جاتا ہے. سو ڈرار، ڈرائی اینڈ پے. پرومسری نوٹ میں اسٹوڈینٹس یو نو یو ڈونٹ نیڈ اینی ایکسیپٹینس. کسی پارٹی کی ایکسیپٹینس کی ضرورت نہیں ہے. The debtor or the promisor makes it and undertakes to make the payment. No acceptance is required from any part. لیکن بل آف ایکسچینج میں یہ بات بڑی سگنیفیکینٹ اور امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پرومسری نوٹ میں تو ایسا نہیں ہوگا. No sane person will make a promissory note that I owe this amount and I promise to pay this amount to you if you don't owe anything. آپ اس وقت تک پرومسری نوٹ نہیں لکھیں گے جب تک آپ نے کوئی اماؤنٹ پے نہیں کرنی ہے، جب تک آپ نے کوئی لون یا کریڈٹ نہیں لیا ہے، جب تک آپ نے کوئی گڈس جو ہیں وہ پرچیز نہیں کی ہیں. تو آپ کو یہاں پر انڈر لائن کوئی ٹرانزیکشن ہوگی جس میں یو او سم تھنگ اینڈ یو ہیو ٹو پے دیٹ اماؤنٹ. لیکن بل آف ایکسچینج میں یہ ڈرا کرنے والا خود ایک بل آف ایکسچینج ڈرا کر سکتا ہے. یہ چیک کی بات نہیں کر رہا میں. بل آف ایکسچینج میں ڈرار، آپ ایک پیس آف پیپر لیں، پلین پیس آف پیپر، اس میں آپ کسی کو آئی آرڈر یو اور یو کین رائٹ پے 1 million rupees to such and such person and draw it on someone اور اس کا آپ نام لکھ دیں. This is a bill of exchange. اب یہ بل آف ایکسچینج میں یہ نہیں ہے کہ کسی کے ڈرا کرنے سے وہ بل آف ایکسچینج میں ریسپانسبلٹی ہوگی ڈرائی کی جس کا نام لکھا ہوا ہے وہاں پہ. ڈرائی کی ریسپانسبلٹی اسٹوڈینٹس دیٹ اسٹارٹس فرام دا پوائنٹ when that bill of exchange is accepted by the drawee. ڈرائی کو اس کا ایکسپٹ کرنا ضروری ہے لا میں. ڈرائی وہاں پر اپنے سائن کرے گا ایکسپٹڈ اینڈ ول سائن اٹ. اس پوائنٹ سے ریسپانسبلٹی ڈرائی کی شروع ہو جائے گی. تو ہم ڈسٹنکشنز کی بات کر رہے ہیں. پرومسری نوٹ میں کوئی ایکسیپٹینس نہیں چاہیے. نو ایکسیپٹینس از ریکوائرڈ ان پرومسری نوٹ. Whereas in bill of exchange, acceptance of the instrument by the drawee is must. اس وقت تک کوئی لیگل رائٹ، کوئی obligation respective parties کی کوئی شروع نہیں ہوتی as long as that instrument is accepted by the drawee. تو یہ acceptance بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بات کی کہ bill of exchange these are drawn in sets. ڈفرینٹ سیٹس اس کے بنائے جاتے ہیں اور سیٹس میں ایشو کیے جاتے ہیں بل آف ایکسچینج. وہ ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں. دیٹ از دی پریکٹس آف دا بزنس. پرومسری نوٹس کے کوئی سیٹس نہیں ہوتے. دیر از اونلی ون اوریجنل پرومسری نوٹ اور اس کے سیٹس نہیں بنائے جاتے. تو یہ کچھ ڈسٹنکشنز تھیں. باقی آپ کو پتہ ہے اسپیسیفائڈ اماؤنٹس اینڈ آل دیٹ وہ سملیرٹیز کی بات ہے، وہ دونوں میں ہے، وہ ڈسٹنگوشنگ فیچرز نہیں. اب اسٹوڈینٹس ہم بات کرتے ہیں پرومسری نوٹ اور چیک کی. آپ نے چیک کی بات کی. چیک آپ نے دیکھا کہ یہ چیک میں آرڈر ہوتا ہے. آرڈر کس پر ہوتا ہے؟ دس آرڈر از rather we started from the point that check is a bill of exchange. اب اس bill of exchange میں جو ڈرائی ہے that is always specified banker. پرومسری نوٹ میں آپ کو پتا ہے ایسی کوئی بات نہیں. اور اٹ از آلویز پیبل آن ڈیمانڈ. باقی جو دو صورتیں ہیں وہ کئی دفعہ میں بات کر چکا ہوں، بار بار اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، اب تک آپ کو ازبر ہو چکی ہوگی. ہاؤ این انسٹرومنٹ از پیب. چیک اٹ از آلویز پیبل آن ڈیمانڈ. چیک کا آپ نے دیکھا کہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کیا ضروریات ہیں، آپ دیکھ چکے ہیں. سفیشینٹ بیلنس، سگنیچرز اینڈ آل دیٹ وی ہیو ڈسکسڈ. اب ایک چیک بیرر چیک ہو سکتا ہے، آرڈر چیک ہو سکتا ہے یا کراس چیک ہو سکتا ہے. بیرر چیک کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ چیک از پیبل ٹو اینی ون ہو ہولڈ دیٹ.
جو بھی اسے پریزنٹ کرے گا وہ چیک اسے پیبل ہوگا. لیکن ایوری چیک کین ناٹ بی اے بیئرر چیک, دیٹ may not be in the interest of the drawer. تو اس صورت میں آپ آرڈر چیک ایشو کر سکتے ہیں. آرڈر چیک میں یہ سیٹسفیکشن ہے کہ جس کے نام آپ ایشو کر رہے ہیں, بائی یہ نام کی جو میں بات کر رہا ہوں, آئی مین دا پے, اگر آپ ٹیکنیکلی یہ بات کرنا چاہیں. دا پے ول بی اسپیسیفائڈ پرسن, such a check shall be payable to the payee or to the order of the payee. آرڈر آف دا پے کا مطلب ہے انڈورسمنٹ کے ذریعے کسی کو وہ آرڈر کرے. ابھی ہم انڈورسمنٹ دیکھیں گے کہ واٹ انڈورسمنٹ از. اب ایسے چیک کو ہم آرڈر چیک کہتے ہیں. اب وہ جو اسپیسیفائڈ پرسن ہے اس کے جب تک کریڈینشیل کو ویریفائی نہ کرے, اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بینک جب تک نہ لے, اس وقت تک اس چیک کی پیمنٹ نہیں ہوگی. اٹ از ناٹ لائک اے بیئرر چیک. اب اس سے آگے بھی پروٹیکشن پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ جس کو پیمنٹ کر رہے ہیں پیمنٹ اسی کو ملنی چاہیے, تو کراس چیک ایشو کر دیے جاتے ہیں. موسٹ کامن کراس چیک جو ہوتے ہیں پیز اکاؤنٹ اونلی چیک. ان چیکس میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چیکس دیز آر کریڈیٹڈ ٹو دی اکاؤنٹ آف دا پیئی. پیئی اس اماؤنٹ کو اپنے بینک اکاؤنٹ میں کریڈٹ کروا سکتا ہے. ہی کین ناٹ گیٹ دا پیمنٹ ایٹ دی کاؤنٹر آف دی بینک. اس کو کیش پیمنٹ وہ نہیں لے سکتا. تو یہ طریقہ کار ہے. یہ کراسنگ سے کیا فرق پڑتا ہے, کراسنگ کس قسم کی ہوتی ہیں. کراسنگ پیز اکاؤنٹ اونلی ہو سکتی ہے, اسپیشل کراسنگز ہو سکتی ہیں, کسی بینک کا نام ہو سکتا ہے, کسی بینک کا اکاؤنٹ نمبر ہو سکتا ہے کہ اس بینک میں آپ کریڈٹ کریں یا اس بینک کے فلاں اکاؤنٹ میں کریڈٹ کریں. So there may be different types of the crossing. تو یہ ہم نے کراسنگز کی بات کی, پھر ہم نے ڈسٹنکشنز دیکھی. تو اس سے آپ کو یہ تمام سینیریو نیگوشیبل انسٹرومینٹس کا, ان کے ڈیفینیشنز, ان کے پرسیپشنز اور ڈفرینٹ نیگوشیبل انسٹرومینٹس میں جو ڈسٹنکشنز ہیں اور سملیرٹیز ہیں ان کا آپ کو ادراک ہوگی. تو یہ ساری باتیں ہونے کے بعد اب ہم ایک اور نئے پہلو کی طرف بڑھ رہے ہیں. نیا تو نہیں ہے, دیٹ از کنسرنڈ ود دی نیگوشیشن. ہم نے بات شروع یہاں سے کی تھی. اف یو ریمبر, I told you why these instruments are called the negotiable instruments. These negotiable instruments, since they have the characteristics of negotiation. And what is negotiation? I told you that is the characteristics of transferability. These instruments can also be transferred from one person to another. And what is that mechanism? This negotiation can take place by two ways. By mere delivery, by endorsement and delivery. یہ میئر ڈلیوری کیا ہے؟ ہم جو بات کرتے آئے ہیں ابھی تک بیرر چیک کی, بیرر انسٹرومینٹس کی, وہاں پر ہم نے یہی بات کی کہ ایک بیرر انسٹرومینٹ ہے, وہ آپ جس کو ہینڈ اوور کر دیں ہی کین گیٹ دا پیمنٹ. سو دیٹ اسٹینڈس ٹرانسفرڈ بائی میئر ڈلیوری آف دیٹ انسٹرومینٹ. آپ نے کسی کو پیمنٹ کرنی ہے, بیرر انسٹرومینٹ آپ ڈرا کرتے ہیں اینڈ یو جسٹ ہینڈ اٹ اوور ٹو دیٹ پرسن. وہ اس کی پیمنٹ لے سکتا ہے. وہ خود نہیں لینا چاہتا, وہ کسی اور کو پیمنٹ چاہتا ہے ہو جائے, وہ اس پرسن کو ڈلیور کر دے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا. That person can receive the payment, so that has been transferred by mere delivery of the instrument. But the condition is that such an instrument should be a bearer instrument. صرف bearer instrument کو by delivery of that instrument transfer کیا جا سکتا ہے. So we have seen two ways of negotiation, of transferability, by mere delivery of the instrument, and second one is by endorsement and delivery. یہ بڑی یاد رکھنے کی بات ہے. انڈورسمنٹ صرف اکیلی کوئی چیز نہیں ہے.
if you just endorse an instrument and keep it with you, it doesn't transfer to the other person. یہاں پر یہ ضروری ہے کہ آپ انڈورسمنٹ بھی کریں اور جس کی فیور میں آپ انڈورسمنٹ کر رہے ہیں اس کو ڈلیور بھی کریں. سو ٹو ویز, بائی میئر ڈلیوری آف دا بیئرر انسٹرومنٹ اینڈ بائی انڈورسمنٹ اینڈ ڈلیوری ود ریگارڈ ٹو دی آرڈر انسٹرومینٹس. اب یہ انڈورسمنٹ ہے کیا؟ انڈورسمنٹ کے آپ ڈیفینیشنز دیکھیں گے, یہ تمام ڈیٹیلز دیکھیں گے, لیکن بعض دفعہ ان ڈیفینیشن میں الجھ جاتے ہیں اسٹوڈنٹس. So before going to the definitions, let me tell you what endorsement is, تاکہ آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی نہ ہو اس کو سمجھنے میں. انڈورسمنٹ اسٹوڈنٹس یہ ہے کہ آپ نے ایک چیک ڈرا کیا ان فیور آف مسٹر اے اور آرڈر. یہ بیرر چیک نہیں. اب مسٹر اے ایٹ دا بیک آف دا چیک writes pay it to Mr. B and signs it. What Mr. A has done, the payee, he has transferred that check to Mr. B. یہ جو طریقہ کار ہے جو اس نے بیک پر مسٹر بی لکھا اور سائن کیا, اس کو ہم انڈورسمنٹ کہتے ہیں. سو دس از انڈورسمنٹ. لیکن یہ تو ایک لے مین کے لیے انڈورسمنٹ ہے. یو آر دا پروفیشنلز اینڈ یو مسٹ نو ٹیکنیکلی واٹ انڈورسمنٹ از. میں نے آپ کی آسانی کے لیے بات یہ کی کہ آپ بیک پر اس کو انڈورس کر دیں, لیکن لا میں ایسی کوئی رکاوٹ نہیں, کیونکہ یہ پریکٹس ہے کہ چیکس کی انڈورسمنٹ بیک آف دا انسٹرومنٹ ہوتی ہے. باقی انسٹرومنٹس کو بھی ایٹ دی بیک آف دا انسٹرومنٹ ہم انڈورسمنٹس کرتے ہیں ایز اے نارمل پریکٹس. لیکن یہ کوئی بندش نہیں ہے, قانون میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ نے بیک پر ہی کرنا ہے تو انڈورسمنٹ ہوگی. دیٹ کین بی آن دا فیس آف دا انسٹرومنٹ ایز ویل. تو اینی وے انڈورسمنٹ کے بارے میں اتنا سمجھ جانے کے بعد اگر اب آپ ڈیفینیشنز اور باقی چیزیں دیکھیں گے تو وہ آپ کے لیے سمجھنا آسان رہے گا. ناؤ وی کم ٹو دی ڈیفینیشن آف انڈورسمنٹ. نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ 1881 انڈورسمنٹ کو کیسے ڈیفائن کرتا, دیٹ از گیون ان سیکشن 15. اس کے لیے اسٹوڈینٹس آپ سلائڈ پر دیکھیے گا. وین دا میکر آر ہولڈر آف اے نیگوشیبل انسٹرومنٹ signs the same otherwise than as such maker for the purpose of negotiation on the back or face thereof or on a slip of paper next thereto, or so signs for the same purpose a stamped paper intended to be completed as a negotiable instrument, he is said to endorse the same and is called the endorser. یہاں پر انڈورسمنٹ کی بات بھی ہو گئی اور انڈورسر کی بات بھی ہو گئی. انڈورسی لکھا تو نہیں, یہاں پر انڈورسی کی بات بھی ہو چکی ہے. اب یہ طریقہ کار کیا ہے, یہ اس سے ملتا جلتا ہی ہے جو ہم نے بات کی تھی کہ یہ کون انڈورس کر سکتا ہے. when the maker or the holder of a negotiable instruments. اب یہ ہولڈر کون ہے, ہولڈر ان ڈیو کورس کیا ہے, یہ بھی ہمیں ڈیٹیل میں دیکھنا پڑے گا کہ ہاؤ دا ہولڈر از ڈیفائنڈ, ہو از دا ہولڈر اینڈ ہو از دا ہولڈر ان ڈیو کورس. یہ آگے چل کے ہم دیکھیں. یہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ when the maker or the holder of a negotiable instrument signs the same, اس انسٹرومنٹ کو وہ سائن کرتا ہے, otherwise than as such maker, کہ اب میکر کو یا ڈرار کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کو چیک کو انڈورس کرتا. پھر اگر ڈرار آف چیک ہیں, آپ نے کسی کو پیمنٹ کرنی, یو کین میک دیٹ پیمنٹ ٹو ہم, کہ آپ اس کا نام لکھیں گے, ہی ول دا پے اینڈ ہی کین ریسیو دا پیمنٹ.
انڈورسمنٹ کون کرے گا؟ پے ہی فردر انڈورس کر سکتا ہے اس کو. تو آپ اگر ایز ڈرار اور میکر تو آپ کو انڈورسمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہاں پر یہ بات ہو رہی کہ ناٹ ایز اے میکر اگر آپ اس کو انڈورس کر رہے ہیں. تو یہاں پر اب اس کو دیکھیے دوبارہ. when the maker or holder of a negotiable instrument signs the same otherwise than as such maker for the purpose of negotiation, اس میں پرپز بھی ہونا چاہیے کہ ٹرانسفربلٹی کے لیے اس کو سائن کیا جا رہا ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آن دا بیک آف دا انسٹرومنٹ کیا جا سکتا ہے انڈورس. فیس دیر آف، فیس پر بھی انڈورسمنٹ کی جا سکتی ہے. بلکہ اس سے آگے یہاں پہ لا کہتا ہے اور آن اے سلپ آف پیپر اینڈ نیکسٹ دیر ٹو. اگر انڈورسمنٹ ایک سے زیادہ ہو گئی ہیں، 2 3 4 5 ہو گئی ہیں اور آپ کے انسٹرومنٹ پر جگہ نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ ایک پیپر انیکس کر سکتے ہیں اور اس پر انڈورسمنٹ کر سکتے ہیں. اس کو ہم ایلونجی کہتے ہیں، ALLONGE. تو یہ بھی طریقہ کار ہے انڈورسمنٹ کا. اور سو سائنس ایک اور طریقہ بتا رہے ہیں. فار دا سیم پرپز، دیٹ از فار دا پرپز آف نیگوشیشن، a stamped paper intended to be completed as negotiable instrument. He is set to endorse the same. اگر اس طرح جو کر رہا ہے یہ سائن آن دا بیک اور دا فیس اور آن دا سلپ، تو اسے کہا جائے گا کہ اس نے اس کو انڈورس کیا ہے. اور جو یہ کام کر رہا ہے he is called the endorser of that instrument. تو انڈورسمنٹ میں نے اسی لیے آپ کو پہلے بتایا کہ انڈورسمنٹ کیا ہوتی ہے. اس انڈورسمنٹ کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سائن کر رہے ہیں تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اور اس سائن کرنے کے، اس ٹرانسفر کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. The check is payable to Mr. A اور آرڈر. اب مسٹر اے کو چیک دے دیا ڈرار نے، مسٹر اے مسٹر بی کو پیمنٹ کرنا چاہتا ہے اتنی اماؤنٹ کی، تو اس چیک کے بیک پر لکھ دیا جو ہم بات کر چکے ہیں، پے ٹو مسٹر بی، اب اور سائن کر دے. تو اب مسٹر بی جو ہے وہ انڈورس ہی ہو جائے گا اور مسٹر اے انڈورسر ہو جائے گا. مسٹر بی اس چیک کی اماؤنٹ وصول کر سکتا ہے. تو اسی لیے شروع میں نے بات کی تھی کہ آپ کو میں انڈورسمنٹ سمجھا دوں، کیونکہ ڈائریکٹ اگر آپ ڈیفینیشن میں چلے گئے تو شاید الجھ نہ جائیں. اب یہ ڈیفینیشن آپ کو کلیئر ہوگی اور آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے. سو اسٹوڈینٹس، دیٹ از دی ڈیفینیشن آف دی انڈورسمنٹ جو آپ نے دیکھی. اب اس ڈیفینیشن سے 3 پوائنٹ سامنے آتے ہیں کہ انڈورس کون کر سکتا ہے. ہو کین انڈورس دا انسٹرومنٹ؟ دی انڈورسر مسٹ بی ہولڈر آف دیٹ انسٹرومنٹ. اس کے لیے ہولڈر ہونا ضروری. انسٹرومنٹ مسٹ بی سائنڈ بائی دی انڈورسر اینڈ دیر مسٹ بی انٹینشن ٹو نیگوشیٹ دیٹ انسٹرومنٹ. تو یہ 3 چیزیں ہیں کہ انڈورسر اس کا ہولڈر ہونا چاہیے، اس کے پاس اس کی پوزیشن ہونی چاہیے. باقی ہولڈر کی ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے، واٹ از دیٹ. اور انڈورسر اس کو سائن کرے، جو ہم نے بیک پر بات کی کہ ہی ول سائن اٹ. اور یہ اس کی انٹینشن ہونی چاہیے کہ وہ نیگوشیشن کے لیے اس کو سائن کر رہا ہے. یہ تمام چیزیں موجود ہوں گی، وہ یہ انڈورسمنٹ ہوگی. اب انڈورسمنٹس ڈفرینٹ ٹائپس کی انڈورسمنٹ ہو سکتی ہیں. ایک انڈورسمنٹ کو کہتے ہیں بلینک اور جرنل انڈورسمنٹ. اس کے ساتھ ساتھ کچھ انڈورسمنٹس ہو سکتی ہیں جن کو ہم فل اور اسپیشل انڈورسمنٹ کہتے ہیں. ایک ٹائپ یا کائنڈ جو ہے وہ دیٹ از آف دا ریسٹرکٹیو انڈورسمنٹ. اس کے ساتھ ساتھ وداؤٹ ریکورس اور کنڈیشنل انڈورسمنٹ اور پارشل انڈورسمنٹ بھی ہو سکتی ہیں. All these endorsements and the kinds, those have been defined in the respective sections. We shall go into the details کہ وہ sections کیا کہتے ہیں، ان sections کی انٹینٹ کیا ہے، منشا کیا ہے، ان کا اسکوپ کیا ہے. لیکن before going to those sections آپ یہ سمجھ لیجیے کس ٹائپ کے انڈورسمنٹس ہوں گے. بلینک
انڈورسمنٹ میں جو انڈورسر ہے he just signs on the back of the instrument. جو پریکٹس ادروائز یو ہیو سین کہ کوئی ضروری نہیں کہ بیک پر ہی انڈورس کیا جائے. یہ جب میں بیک کی بات کر رہا ہوں میں پریکٹس کی بات کر رہا ہوں. تو بلینک انڈورسمنٹ میں آپ یو آر دا پیئی آف دا انسٹرومنٹ. ایک چیک ڈرا کیا کسی نے آپ کی فیور میں ہے, یو آر مسٹر ایکس, آپ بیک پر اپنے سائن کر دیتے ہیں and you have the intention that it should be negotiated. اب یہ blank endorsement, anybody who writes his name he can receive the payment. You have not written the name of anybody on this endorsement. اگر اس قسم کی endorsement ہو تو اس کو ہم blank endorsement کہتے ہیں. full or special endorsement, عام طور پر یہی endorsement رائج ہے جس کو ہم full or special endorsement کہتے ہیں. فل اور اسپیشل انڈورسمنٹ کا طریقہ کار کہ آپ فل پرٹیکولرز لکھتے ہیں جس کی فیور میں آپ انڈورس کر رہے ہیں, جس کو ہم انڈورسی کہتے ہیں. انڈورس کرنے والا انڈورسر ہے, جس کی فیور میں انڈورس کیا جا رہا ہے اس کو انڈورسی کہا جاتا ہے. سے یو آر دا پیئی آف دا انسٹرومنٹ, آپ اس کی بیک پر لکھتے ہیں پے ٹو مسٹر وائی اینڈ یو سائن اٹ. دس از اے اسپیشل انڈورسمنٹ. یو ہیو مینشن دا نیم آف دا پرسن ٹو ہوم دا پیمنٹ از ٹو بی میڈ. اب یہ مسٹر وائی اگر پیمنٹ لینا چاہے تو مسٹر وائی کے کریڈینشیل بینک ویریفائی کرے گا, پھر اس کی پیمنٹ کرے گا. تو اسٹوڈینٹس یہ ہم چیکس کی بات کر رہے ہیں کہ چیکس کی انڈورسمنٹس کیسی ہوتی. ادر نیگوشیبل انسٹرومینٹس کین آلسو بی انڈورسڈ. تو اسے آپ مکس اپ نہ کریں کہ صرف چیک ہی انڈورس ہوتے ہیں. اب ایک ریسٹرکٹیو انڈورسمنٹ کی ہم نے بات. اب ریسٹرکٹیو انڈورسمنٹ ایسی انڈورسمنٹ ہے جو فردر انڈورسمنٹ کو ریسٹرکٹ کرتی. انڈورسمنٹ جیسے کہ آپ کے فیور میں ایک چیک تھا اینڈ یو آر مسٹر اے, یو انڈورسڈ اٹ ٹو مسٹر بی. اب مسٹر بی جو ہے وہ انڈورسی ہے, ہی ہیز دی اتھارٹی ٹو انڈورس اٹ ٹو مسٹر سی اینڈ مسٹر سی کین انڈورس اٹ ٹو مسٹر ڈی. تو یہاں پر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے انڈورسمنٹس میں. یہ انڈورسمنٹ ایسی انڈورسمنٹ ہے جس میں ریسٹرکشن ہے آن فردر انڈورسمنٹ. سے یو آر دا پیئی اینڈ یو آر مسٹر اے. آپ انڈورسمنٹ کرتے ہیں ان فیور آف مسٹر ڈی. پے ٹو مسٹر ڈی, سائن آف مسٹر اے. یہ انڈورسمنٹ ہو گئی. اٹ کین بی فردر انڈورسڈ بائی مسٹر ڈی. لیکن ہم ریسٹرکٹیو انڈورسمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ اسی انڈورسمنٹ میں لکھ دیں پے ٹو مسٹر ڈی اونلی, اب مسٹر ڈی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو فردر انڈورس کر سکے. Such an endorsement is called the restrictive endorsement. It has restricts the further endorsement of the instrument. تو اگر ایسی انڈورسمنٹ ہوگی تو اس کو آپ ریسٹرکٹیو انڈورسمنٹ کہیں. اسی طرح ود آؤٹ ریکارڈس اور کنڈیشنل انڈورسمنٹ, یہ عام طور پر آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ ود آؤٹ اینی ریسپانسبلٹی آن مائی شولڈر. میری ریسپانسبلٹی نہیں ہے, میں انڈورس کر رہا ہوں اس کو. اسی طرح پارشل انڈورسمنٹ بھی ہوتی ہے. پارشل انڈورسمنٹ میں اسٹوڈینٹس یہ کہ انسٹرومنٹ دیٹ از ہوللی انڈورسڈ. چیکس میں پارشل انڈورسمنٹ نہیں ہو سکتی, لیکن باقی انسٹرومنٹس میں پارشل انڈورسمنٹس ہو سکتی ہیں, لیکن اس کی فل پیمنٹ ان ڈفرینٹ انسٹالمنٹس دیٹ از ٹو بی میڈ. تو وہاں پر ایسے انڈورسمنٹ آپ کر سکتے ہیں. ایسی انڈورسمنٹس ہوں تو ان کو ہم پارشل انڈورسمنٹس کہتے ہیں.
تو یہ ڈفرینٹ ٹائپس آف انڈورسمنٹس، ان کو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا. اب آپ دیکھیے کہ لا ان کو کیسے ریکگنائز کرتا ہے. واٹ آر دا پروویژنز آف لا؟ لا ان کو کیسے ڈیفائن کرتا ہے؟ لا کی کیا پروویژنس ہیں؟ تو اب ہم بلینک، فل، ریسٹرکٹیو، وداؤٹ ریکارڈس اور پارشل انڈورسمنٹ کے ریسپیکٹو سیکشنز کو دیکھیں گے کہ وہاں پر کیا کہا گیا ہے. تو فرسٹ وی موو آن ٹو دی فل اور اسپیشل انڈورسمنٹ. فل اور اسپیشل انڈورسمنٹ دیٹ از گیون ان سیکشن 16. وہاں پر بلینک انڈورسمنٹ کی بات بھی ہوئی. پہلی بات جو یہاں پر کی جا رہی ہے وہ یہ ہے، سلائڈ پر دیکھیے گا، سیکشن 16. If the endorser signs his name only, the endorsement is said to be in blank. یہ ہم بات کر چکے ہیں، اسے سمجھنا کوئی ایسی مشکل بات نہیں. اب اسی میں فل اور اسپیشل انڈورسمنٹ کی بات کی گئی. And if he adds a direction to pay the amount mentioned in the instrument to or to the order of a specified person, the endorsement is said to be in full, and the person so specified is called the endorsee of the instrument. یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب آپ نے انڈورس کیا کسی کے فیور میں تو آپ انڈورس کرنے والے انڈورسر ہیں، اور جس کی فیور میں آپ انڈورس کر رہے ہیں ہی از کالڈ دا انڈورسی. وہ جب فردر انڈورس کرے گا تو اب اس کی کیپیسٹی انڈورسر کی ہوگی، اور جس کی فیور میں وہ انڈورس کرے گا ہی ول بی دی انڈورس. اینڈ دس چین کین کنٹینیو ٹل دا پوائنٹ اٹ از ناٹ ریسٹرکٹیڈ. تو اسٹوڈینٹس، اس کے بعد ریسٹرکٹیو انڈورسمنٹ کی بات ہم نے کی تھی، وہاں پر یہی بات ہم نے کی، اس سلائڈ پر آپ کو نظر آ رہا ہے. Such endorsement restricts further negotiation of the instruments. For example, سلائڈ پر ایگزامپل دی ہوئی، انسٹرومنٹ آپ کا ہے، اس کی بیک پر آپ نے یہ لکھ دیا پے کمال اونلی اور پے ٹو کمال اونلی. تو یہ پیمنٹ مسٹر کمال کو ہوگی، وہ اس کو فردر انڈورس نہیں کر سکتا، اس کی نیگوشیشن ریسٹرکٹ ہو گئی. اٹ کین ناٹ بی فردر ٹرانسفر. انڈورسر کو اپنے سگنیچر کرنے ہوں گے. یہاں پر کمال کین ریسیو دا پیمنٹ آف دا انسٹرومنٹ بٹ ہی کین ناٹ فردر انڈورس اٹ. اگر ایسی انڈورسمنٹ ہوگی تو اس کو ہم ریسٹرکٹیو انڈورسمنٹ کہیں گے. یہ ہم پہلے دیکھ چکے. اب ریسٹرکٹیو انڈورسمنٹ کی یہ آپ کے سامنے ایگزامپل تھی. اب اس کو سیکشن 50 میں ڈیفائن کیا گیا ہے، رادر ایکسپلین کیا گیا ہے. اس کی پروویژنس وہ سیکشن 50 میں دی گئی. اینڈ endorsement is restrictive which either A restricts or excludes the rights to further negotiate the instrument. اب انڈورسی کے پاس ایک رائٹ ہوتا ہے کہ وہ فردر اس کو نیگوشیٹ کر سکتا ہے، ٹرانسفر کر سکتا ہے، انڈورس کر سکتا ہے. اس کے اس رائٹ کو ریسٹرکٹ کر دیا جائے یا ایکسکلوڈ کر دیا جائے. اور constitutes the endorsee an agent of the endorser to endorse the instrument and receive its contents for the endorser or for some other specified person. یہ ایجنٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اگر کوئی ایجنٹ کسی پرنسپل نے اپوائنٹ کیا ہے تو وہاں پر یہ ریسٹرکٹ کر دیا جائے فار دا پرنسپل دا ایجنٹ از ایکٹنگ اور ریسیونگ دا پیمنٹ. تو یہ انڈورسمنٹ اس صورت میں اس کو بھی آپ ریسٹرکٹیو انڈورسمنٹ کہیں. وداؤٹ ریکارڈس کے لا میں اگر آپ یہ لکھ بھی دیں کہ وداؤٹ ریسپانسبلٹی، تو اف یو ہیو دا ریسپانسبلٹی انڈر لا، تو یہ آپ کے لکھنے سے وہ ریسپانسبلٹی ختم نہیں ہو جائے گی. تو آپ عام طور پر دیکھیں گے کہ سچ انڈورسمنٹس are not in practice and are not accepted by the other parties. Anyway, this is a form and law recognizes it. Without responsibility کہ انڈورسر کی کوئی ریسپانسبلٹی نہیں، جیسے ہم نے بات کی یہاں پر، جیسے ہم نے دیکھا، یہ آپ کو سلائڈ پر نظر آ رہا ہے
pay to Kamal without recourse to me. کیونکہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی اگر اس کی پیمنٹ نہیں ہوتی یا کوئی پرابلم ہے. آئی ایم ناٹ ریسپانسبل فار دیٹ. تو یہاں پر دیر از نو ریسپانسبلٹی. اگر ایسا مینشن کر دیا گیا ہے تو ایسی انڈورسمنٹ کو ود آؤٹ ریکارڈس انڈورسمنٹ کہا جاتا ہے. یہ سیکشن 52 میں بتایا گیا ہے کہ واٹ از ود آؤٹ ریکارڈس. The endorser of a negotiable instrument may by express words in endorsement excludes his own liability thereon or make such liability at the right of the endorsee to receive the amount due thereon depend upon the happening of a specified event, although such event may never happen. آپ دیکھیں کہ یہ چیک میں یہ انڈورسمنٹ نہیں چل سکتی ایٹ آل. یہاں چیک کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، لیکن یہ پریکٹس میں آپ کو یہ انڈورسمنٹ عام طور پر نہیں ملے. ویئر این انڈورسر، یہ سلائیڈ پر دیکھیے گا، سو ایکسکلوڈز ہز لائبلٹی اینڈ آفٹر ورڈز بیکمز دی ہولڈر آف دا انسٹرومنٹ آل انٹرمیڈیٹ انڈورسرز آر لائبل ٹو ہم. اب یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ لا یہ کہتا ہے کہ اگر وداؤٹ ریکارڈس کسی نے ایشو کی ہے ہی واز ناٹ ریسپانسبل، لیکن بعد میں انڈورسمنٹ اسی کی فیور میں ہو گئی. ایک نے دوسرے کو کیا، دوسرے نے تیسرے کو کیا، پھر جو انڈورسمنٹ ہوئی وہ اسی انڈورسر کی فیور میں ہو گئی. ناؤ ہی از دی انڈورسی اینڈ دی ہولڈر آف دا انسٹرومنٹ. اگر ایسا انڈورسر وہ ہولڈر بن جائے بائی ورچو آف دا انڈورسمنٹ تو باقی جو بھی انڈورسر ہیں ان بٹوین they will be responsible to this person although he has endorsed that without recourse. But all the intermediate endorsers, they will be liable for any payment, for any default to this holder who was the endorser without recourse. تو یہ ٹیکنیکل بات ہے وداؤٹ ریکارڈس. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پریکٹیکلی یہ انڈورسمنٹ آپ کو زیادہ نظر نہیں آئے. اسی طرح پارشل انڈورسمنٹ کی بات. پارشل انڈورسمنٹ میں دی انڈورسر ڈائریکٹس دی ٹرانسفر اونلی اے پارٹ آف دی اماؤنٹ پیبل آن اے بل آف ایکسچینج اور پرومسری نوٹ دو تھرو سچ انڈورسمنٹ. یہاں پر چیک کا ذکر نہیں. کہ آپ ڈیفینیشن دیکھ لیجئے، یہ سیکشن 56 دیکھ لیجئے. ڈیفینیشن تو اس کو نہیں کہنا چاہیے. دیز آر دا پروویژنز آف سیکشن 56. نیگوشیشن بائی انڈورسمنٹ مسٹ بی آف انٹائر انسٹرومنٹ. پارشل انڈورسمنٹس، پارشل پیمنٹس تو ہو سکتے ہیں لیکن انڈورسمنٹ انٹائر انسٹرومنٹ کی ہو. اف اٹ از آف say 50,000 rupees, then the payment of the 50,000 rupees is to be made. That may be through partial endorsements, that may be in parts, but the whole amount is to be paid. یہ سلائیڈ پر دیکھیے گا پارشل انڈورسمنٹ کے بارے میں. An endorsement which purports to transfer to the endorsee only a part of the amount payable, or which purports to transfer the instrument to two or more endorsees severally mean individually, is not valid as negotiable of the instrument, but where such amount has been paid in part, a note to that effect may be endorsed on the instrument, which may then be endorsed for the balance. تو یہ اس کا طریقہ کار بتایا جا رہا ہے پارشل انڈورسمنٹ کا. اب یہ بات ہے امپورٹنٹ کہ انڈورسمنٹ کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے. What happens by virtue of endorsement, کائنڈ کوئی بھی ہو. انڈورسمنٹ سے جو انڈورسی ہے آپ کی فیور میں ایک انسٹرومنٹ ہے، آپ نے اس کو انڈورس کر دیا. جو انڈورسی ہے جس کی فیور میں آپ انڈورس کر رہے ہیں اس کو اونرشپ رائٹس جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. He becomes the owner of that instrument. The right is vested in him to receive the payment and also to further transfer that. That is further endorse it. تو یہ effect of endorsement اگر یہ restrictive endorsement نہیں ہے تو اس کے پاس ایک رائٹ تو یہ آیا کہ right of ownership that is vested, and also a right to further transfer that instrument جس کو ہم endorsement کہتے ہیں. یہ right
جو ہے یہ ویسٹ ہو جاتا. بٹ دس رائٹ از ناٹ ویسٹڈ ان کیس آف دا ریسٹرکٹیو انڈورسمنٹ. وہ آپ ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں کہ وہ فردر انڈورس نہیں ہو سکتا. میچورٹی آف این انسٹرومنٹ. اب ایک انسٹرومنٹ کی میچورٹی کیا ہے؟ چیک میں تو یہ کوشچن رائز نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ چیک از آلویز پیبل آن ڈیمانڈ. لیکن ڈفرینٹ انسٹرومنٹس آپ نے دیکھا کہ فیوچر ڈیٹس 30 days after date, 60 days after date, 180 days after date, 60 days after sight. اگر اس طرح کے انسٹرومنٹس جو ہیں وہ ڈرا کیے گئے ہیں اور سچ انسٹرومنٹس ہیو بین میڈ, تو پھر آپ کو ایک میچورٹی ڈیٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنا پڑے گی. میچورٹی ڈیٹ اس ڈیٹ کو کہتے ہیں, پرومسری نوٹ اور بل آف ایکسچینج کی ڈیٹ کو, when it falls due for payment. آپ بل آف ایکسچینج ڈرا کر رہے ہیں تو بل آف ایکسچینج آپ نے ڈرا کیا سے 30 days after date, so it will fall due 30 days from the date of drawing that bill of exchange. وہ آپ ڈیٹ کیلکولیٹ کریں گے when it falls due for payment. ایکسیپٹنس کی بات نہیں ہے, آپ جب پریزنٹ کریں گے اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ایکسیپٹنس علیحدہ چیز ہے, پیمنٹ علیحدہ چیز. پیمنٹ ول فال ڈیو آفٹر 30 days آف the making of that instrument, of drawing of that instrument. In instruments mein there are 3 days of grace. These days of grace, these are provided in section 22 of the Negotiable Instruments Act 1881. جو ڈیو ڈیٹ ہے اس کے بعد after the due date 3 days of grace are also available, and that payment can be made within 3 days from the due date. ان کو days of grace کہا جاتا. These days of grace are available in case of the promissory note and bill of exchange. So students, چیک کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہے. You know the check is always payable on demand. تو چیک میں کوشچن رائز نہیں ہوتا. تو اسٹوڈینٹس, ہم نے انڈورسمنٹس کی بات کی. انڈورسمنٹ ہے کیا؟ انڈورسمنٹ نیگوشیبل انسٹرومنٹس کو نیگوشیبل بنانے میں ایک بہت بڑا رول ادا کرتا ہے. آپ کہیں گے کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹس کو نیگوشیبل بنانا کیا بات؟ کہ جو انسٹرومنٹس جن کو ہم نیگوشیبل کہہ رہے ہیں ان میں جو ٹرانسفریبلٹی کا کریکٹرسٹک ہے اس میں انڈورسمنٹ کا بہت بڑا رول. These instruments, these are exchanged, these are transferred, the rights are transferred, the value is transferred, the ownership rights are transferred, and still the one who is the endorsee, he has the right to further endorse it. اسی کو ہم نیگوشیشن کہتے ہیں. یہی نیگوشیبلٹی کا کریکٹرسٹک ہے. اسی وجہ سے ہم انسٹرومنٹس کو نیگوشیبل انسٹرومنٹس کہتے ہیں. تو 2 طریقے آپ نے دیکھے. پہلا طریقہ تو اتنا زیادہ رائج نہیں ہے, یہ کہہ لیجئے that is not prevalent, that is not so much in practice. لیکن وہ ایک طریقہ کار ہے جس کو ہم نے بات کی, the negotiability by delivery. اگر بیرر انسٹرومنٹ ہے تو انہیں آپ ڈیلیور کر دیں, ہینڈ اوور کر دیں, پوزیشن ٹرانسفر کر دیں دوسرے پرسن کو, تو دیز بیکم نیگوشیٹڈ. یہ نیگوشیشن کمپلیٹ ہو گئی. ادر پارٹیز کو رائٹس ٹرانسفر ہو گئے, ہی کین گیٹ دی پیمنٹ آف دیٹ. لیکن عام طور پر نیگوشیشن ہوتی کن انسٹرومنٹس میں؟ یہ آرڈر انسٹرومنٹس میں ہوتی ہے, اور وہاں پر جو طریقہ کار ہے دیٹ از آف دی انڈورسمنٹ. اینڈ دی انڈورسمنٹ کا طریقہ کار آپ کو بتایا کہ کیسے, اس کی ڈیفینیشن, اس کی پروویژنز آپ نے دیکھی. اب یہ انڈورسمنٹ کے ذریعے
ویلیو ٹرانسفر ہو رہی ہے, اونرشپ رائٹس ٹرانسفر ہو رہے ہیں, اسی لیے ان انسٹرومینٹس کو نیگوشیبل انسٹرومینٹس آپ کہہ رہے ہیں. اب ایک 100,000 کا انسٹرومینٹ ہے, آرڈر انسٹرومینٹ ہے, آپ نے کسی کے فیور میں ایشو کیا, اس نے آگے انڈورس کر دیا, انڈورسی نے فردر انڈورس کر دیا, اینڈ دیٹ انڈورسی ہیز فردر انڈورسڈ اٹ. تو یہ کتنے ہینڈز چینج ہوئے, اس سے آپ دیکھیں سرکولیشن آف منی جو ہے وہ کتنی بڑھ گئی, although the money is not involved there. اس وقت at the time when you are doing that, the money is not involved there. تو وہاں پر without money you are transacting, you are creating money, you are creating credit. یہ ان انسٹرومینٹس کا کام ہے, یہ جو انسٹرومینٹس کر رہے ہیں through endorsements. And you have seen different kinds of endorsements. So students, آج کا لیکچر ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. Thank you for being with me.